अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 156 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग जब पहुंचती है उन्हें कोई मुसीबत तो सब कहते हैं बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और बेशक हम उसी की तरफ सब लौटने वाले हैं। अब देखिए, इससे पहली आयत में मुसीबतों पर सब्र करने वालों को अल्लाह ने जन्नत की बशारत दी थी। अब इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे कि सब्र करने वाले वो लोग हैं कि जब उन पर कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह ही की ममलूक और उसी के बंदे हैं, वो हमारे साथ जो चाहे करे और आखिरत में हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। यानी कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी, कुछ भी आए ना, तो सब्र अता करो और कहो कि अल्लाह ही की तरफ से है और बेशक हमें वापस अल्लाह ही की तरफ लौट कर आना है। हमें कोई भी शोर शराबा, कोई ववीला नहीं मचाना चाहिए। जैसे आदत होती है ना बाज लोगों की, थोड़ी सी कोई परेशानी, कोई चोट भी लग जाए, बड़ी बड़ी परेशानी तो बहुत दूर की बात है, अपने इतने नाजुक होते हैं कि कुछ भी हो जाए तो ऐसे दुनिया में वो अजीब से वो टंडोरा पीटना शुरू हो जाते हैं जैसे अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं उनके साथ क्या हो गया। यहाँ तो अल्लाह कह रहे हैं कि मोमिन वो है जो बड़ी से बड़ी परेशानी, छोटी से छोटी परेशानी आए तो उसे बहुत खुशी से कबूल करे, कहो कि ये अल्लाह की तरफ से आई है। देखिए, गम खुशी सब कुछ देने वाले अल्लाह है ना। जो अल्लाह चाहता है हमें वही मिलता है। परेशानी भी आएगी तो अल्लाह की तरफ से आती है और खुशियाँ भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह की तरफ से आती हैं। तो हमें खुले दिल से वेलकम करना चाहिए। परेशानियाँ भी हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए आजमाइश होती है ना। हमें कोशिश करनी चाहिए उन आजमाइशों पे पूरा उतरना चाहिए, ना कि हम लोग जो है वो फिर गुनाह करना शुरू हो जाए और गलत मलत अल्फाज, बाज़ दफ़ा इंसान ऐसे शिरकी अल्फाज निकालना शुरू कर देते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस मुसलमान पर कोई मुसीबत आए और वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और ये पढ़ेगा और उसके बाद एक दुआ करेगा, और वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। ए अल्लाह, मेरी इस मुसीबत पर मुझे अजर अता फरमा और मुझे इसका बेहतर बदल अता फरमा। तो अल्लाह ताला फिर उससे ज़्यादा बेहतर अता फरमाता है। देखिए, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौत हो गए तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने सोचा कि मुसलमानों में हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बेहतर कौन होगा। वो तो पहले घर वाले थे जिन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत की थी। बहरहाल मैंने दुआ मांग ली, चुनांचे अल्लाह ताला ने उनके बदले मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी देखिए, ये उम्मे सलमा जो थी ना, पहले ये हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर थी ना, लेकिन जिस टाइम वो फोत हो गए थे तो ज़ाहिर है वो जो सहाबा कराम थे उन्होंने हिजरत में सबसे पहले वो उन्होंने हिजरत की थी उनके घर वालों की तरफ से, तो बहुत मुत्तकी थे वो। तो वो परेशान थी कि इनसे ज़्यादा अच्छा इंसान कौन मिल सकता है जो नेक भी था, मुत्तकी भी था। लेकिन देखिए, अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा बदल रखा हुआ था ना कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर ज़िंदगी में वो शामिल हो गई, उनकी शरीके हयात बन गई, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मुल मोमिनीन बन गई वो। हज़रत इमाम हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मुसलमान मर्द या औरत पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो याद कर ले कि उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना है। बेशक मुसीबत का ज़माना जितना भी लंबा हो जाए, अल्लाह उस पर नया सवाब अता कर देता है। अब एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग बुझ गया था, तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया। उन्होंने पढ़ा तो अर्ज़ की गई कि ये भी कोई मुसीबत है, यानी एक चिराग ही तो बुझ है,
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے، اور اسی مصیبت پر پھر اس پر اجر بھی ہے اگر وہ انسان اس میں صبر کرے گا تو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک مومن کی نشانی کیا ہے؟ مومن کی تو نشانی یہی ہے کہ جب موت آتی ہے تو مسرت کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ دنیا سے مسکراتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کبھی بھی کوئی مومن زیادہ دیر تک دنیا میں رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا میں لمحہ بلمحہ گزر ہے اسے اس ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ جتنی عمر بڑھ جائے گی اتنا حساب بھی تو دیکھے بڑا ہو جائے گا نا۔ ایک حدیث شریف میں کہ دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت قرار دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، یہودی کہتے تھے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہمیں تو اللہ نے بڑی فضیلت دی، ہم اللہ کی بڑی لاڈلی قوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ تو ٹھیک ہے پھر موت کی دعا مانگو، جب تمہیں پتہ ہے کہ تم لاڈلی قوم ہے، تم نے جنت میں جانا ہے، تو موت کی دعا مانگو، کیونکہ اصل زندگی تو آخرت میں ہے، جس میں کوئی ٹینشن ہی نہیں، پریشانی نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کچھ بھی نہیں، محنت مشقت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں مانگتے؟ اس لیے کہ انہیں اندر سے بنی اسرائیل کو معلوم تھا نا کہ وہ غلط راستے پہ ہے، وہ گمراہی کے راستے پہ ہے۔ ان کی تو خواہش تھی کہ ان کی زندگی ہزاروں سال کی ہوتی، لیکن دیکھیں ایک مسلمان جو ہے نا اسے معلوم ہے کہ آخرت میں اس نے حساب دینا ہے، اسے اجر، اسے سزا اور جزا دونوں کو اسے معلوم ہے۔ اچھائی کرے گا تو اجر ملے گا، گناہ کرے گا تو استغفر اللہ اس کا عذاب بھی اس کو ملنا ہے۔ ایک مومن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جتنی زندگی بھی ہے وہ نیکیاں کر کے گزارے، اللہ کے مطابق، حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اللہ سے امید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پر اپنا رحم فرمائے گا۔ دیکھیں اگر کوئی نیک اور متقی انسان ہے نا، وہ لمبی عمر کی خواہش بھی کرے نا تو اس لیے کرتا ہے کہ یا اللہ جی اتنی زندگی دے دے کہ میں کچھ نیکی اپنے لیے اور خرید سکوں، میں کچھ اچھے اعمال کر سکوں، میں تیری دین کی کچھ خدمت کر سکوں، تاکہ میں آگے جاؤں تو میرے پاس کچھ دکھانے کے لیے عمل نامے میں میرے پاس کچھ ہو۔ وہ اسی لیے لمبی عمر کی دعا مانگتا ہے۔ دیکھیں آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، کیا ہم اس معیار پہ پورے اتر رہے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیے ہم صرف جملے تو بول دیتے ہیں صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن کیا ہم عملاً ایسے ہیں؟ ہم اللہ کے ہر دیے ہوئے جتنی بھی آزمائش ہوتی ہیں، چاہے وہ خوشیاں ہوں چاہے وہ غمیاں ہوتی ہیں، ہم صبر کرتے ہیں؟ دیکھیں خوشی بھی آزمائش ہے نا، کیونکہ سب سے زیادہ انسان ڈگمگاتے ہیں خوشیوں میں جب اسے اللہ تعالیٰ ہر چیز، ہر وہ خواہش اس کی پوری کر رہا ہوتا ہے جو ایک انسان کو چاہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن انسان کو جب وہ خوشیاں ملتی ہیں نا تو اس کے بدلے میں شکرانہ نہیں کرتا، شکر ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر کے تو آگے سجدہ نہیں کرتا، بلکہ وہ گناہ پہ چلا جاتا ہے، وہ غرور میں آ جاتا ہے، ایک انسان تکبر میں آ جاتا ہے کہ دیکھو اللہ میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، مجھے یہ مل چکا ہے، مجھے وہ مل چکا ہے، میں جو چاہوں کر رہا ہوں، دیکھو میں شادیاں بھی کر رہا ہوں تو وہ اپنے بچوں کی کس لیول کی کر رہا ہوں، دنیا 10 سال تک یاد رکھے کہ اس بندے نے کتنا پیسہ پھینک دیا ہے اس کا۔ یعنی ہم دیکھیں نا، ہم ایسے ہی ہیں نا ہم لوگ بھی، یعنی ہم لوگ جو اللہ ہمیں خوشیاں دیتا ہے نا، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ جی ان خوشیوں کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنانا، اپنی رضا بنانا، میرے اللہ ان خوشیوں میں اپنی خوشی شامل کرنا، اور ان کو ایسے سیلیبریٹ کرنے کا ہمیں موقع دے، ایسا طریقہ سمجھا جو تیرے سامنے تیرے اس میں بہتر ہے میرے اللہ جی، جسے تو بہتر اور مناسب سمجھتا ہے، نہ کہ ہم شیطانی کاموں پہ آ کے ہم ان گمراہیوں میں چلے جائیں جس سے یا اللہ جی تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم صبح اٹھتے ہیں نا اور رات تک ہمارا ایک ایک لمحہ ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ ہم کیا بول رہے ہیں، کس کے بارے میں بول رہے ہیں، ہم عمل کیا کر رہے ہیں، کہ یہ عمل وہ ہے جو میرے اللہ کو پسند ہے، یا وہ عمل ہے جس میں یعنی کوئی بے معنی عمل کر رہے ہیں، بس ہم زندگیوں کو گزار رہے ہیں اور دنیا 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 لے کے اسی طرح سو جاتے ہیں، اگلے دن پھر ہم اٹھ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں تک ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمیں اپنا ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے۔
ہمیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عزت کی دے رہا ہے تو ہم لالچ، یہ انسان کی فطرت ہے نا، لالچ لالچ ڈبل ٹرپل کیوں لالچ کرتے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں، اور اپنے اوپر سے اوپر کبھی نہیں دیکھنا چاہیے، ایون اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے تاکہ انسان شکر کر سکے کہ یا اللہ جی دیکھیں اس کے پاس کتنی کمی ہے، الحمدللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے۔ کاش اگر ہم سب نیچے دیکھنا شروع کر دیں نا تو یہ اتنے بڑے جو پرابلمس بنے ہوئے ہیں نا اس زمانے میں انسان کے لیے بہت حد تک کم ہو جائیں۔ یقین کریے لیڈیز بھی زیادہ پریشانی کا باعث بنی ہوئی اپنے میاں کے لیے، فلاں نے برانڈڈ سوٹ پہن لیا، فلاں فنکشن آ رہا ہے میں نے بھی ہر حال میں برانڈڈ سوٹ پہنے، کہیں سے بھی تم نے ارینج کرنا ہے، وہ میاں بیچارہ پاگل ہو جاتا ہے، نمازیں رہ گئی، ساری پرہیزگاری اس کی رہ جاتی ہے، بس کسی نہ کسی طرح اس نے بس پیسوں کا ارینج کرنا ہے، بیوی کو اس نے خوش کرنا ہے، بیوی کو اس نے گھر میں ہر وہ سہولت دینی ہے جو ساتھ والے گھر میں یا کسی فیملی والوں نے رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہماری مینٹیلٹی ہے، اسی لیے کہ ہم نے انہیں مادی چیزوں کو پریورٹی دے کے ان کو اتنی امپورٹنس دی ہے کہ ہمارا بس ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا میں سب کچھ مل جائے، ہمیں آخرت کی فکر ختم ہوئی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی فکر میں ڈالے، اور ہر وقت یہ اچھا اب تو یہ لالچ میں تو کہتی ہوں جب یہ قرآن پاک کھلتا ہے تو انسان میں یہ لالچ آتی ہے کہ یا اللہ جی اتنا کچھ جو تو نے یہاں دیا ہوا ہے الحمدللہ اس سے زیادہ آگے دے، اب ہمیں محنت کرنی کہ اللہ تعالیٰ میں آخرت میں زیادہ دے، وہ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اور کیونکہ محنت مشکل ہے، نہ ہمیں دھوپوں میں بھاگنا ہے، نہ ہمیں بارشوں میں باہر نکلنا ہے، نہ گرمی سردی میں، میرے رب نے ہمیں گھر میں رہ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بتا دی۔ دیکھیں ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو صبح اٹھنا ہے، بچوں کو ہم نے دین کے راستہ سکھانا ہے کہ کل ہمارے بچے نہ ڈگمگا جائیں، ہر وہ چیز جو اللہ نے حکم دیا اور ہر وہ چیز جو اللہ نے منع کیا وہ ہم نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اللہ سے اللہ سوال کرے گا۔ دیکھیں اگر آج ہم گناہ کرتے ہیں، بے حیائیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں ہمارے ماں باپ سے بھی سوال ہوگا۔ کم سے کم اتنا کریں کہ ماں باپ بتائیں، آگے اولاد نہ کرے، کم سے کم ماں باپ یہ تو کہنے کے قابل ہوں گے یا اللہ جی ہم نے سمجھایا تھا۔ ایک ماں باپ سمجھائی نہیں بچوں کو بھی دنیا ہی کی محبت ڈال دے تو ماں باپ پھر آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ دیکھو یہ چین چلتی ہے نا، ماں باپ ہی اپنی اولاد کو نیکی کا راستہ بھی دکھا سکتے ہیں، کام سارے میرے رب کے، کرتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے، ہوتا سب کچھ وہی ہے، لیکن کم سے کم ہر انسان کوشش کرے، بہن بھائی کوشش کرے، اگر دو اچھے ہیں دو خراب ہے تو انہیں نصیحت کرے، لیکن یہ چین آتی ہے نا، پہلے ماں باپ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، پھر اپنی اولاد کو، پھر اولاد آگے پھر آگے چلتی ہے۔ ہم لوگ اپنی فیملی میں اتنا کچھ بے حیائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم تو بول ہی نہیں سکتے، ہم تو بولنے کے قابل ہی نہیں ہیں کیونکہ ہمارے اپنے عمل اتنے کمزور ہوتے ہیں، اور اس ٹائم پہ تو کسی کو اگر آپ کہہ بھی دو نا تو کوئی کسی کی بات نہیں مانتا، کیونکہ ہم لوگوں نے نا اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارے ہیں۔ جہاں دین ہماری دنیا کی زندگی کو ڈسٹرب نہیں کرتا اس دین کو تو ہم لے کے چلتے ہیں۔ اب نماز پڑھیں گے الحمدللہ، ہم اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم نے پڑھنی ہے، کوئی ڈسٹرب کسی کو نہیں کر رہا کیونکہ ساری مسلمان پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے الحمدللہ، کیونکہ یہاں سارے مسلم ایسے ہی کر رہے ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ روزے رکھنے، ہم نے زکوٰۃ دینی، سب کچھ بڑے کانفیڈنٹ ہو کے کہہ رہے ہیں، لیکن جہاں بات دنیا داری پہ آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فضول خرچی مت کرو۔ ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ نے دیا، تم اپنے اوپر لگاؤ کہ یہ بھی شکر کا اللہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، آپ افورڈ کر سکتے ہو کرو، لیکن غریبوں کی بھی مدد کرو۔ وہاں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو اپنے آنے والی 7 نسلوں کے لیے بھی سنبھال کے رکھنا ہے، ہم نے اولادوں کے اولادوں کے لیے بھی یہ کچھ خرید کے رکھنا ہے۔ لالچ ہے نا، یہ ہمیں شیطان ورگلا دیتا ہے۔ جہاں ایک عورت کو کوئی مشورہ دے دیتا ہے کہ آپ دیکھو الحمدللہ، میں تو کہتی ہوں جو عورتیں دوپٹے ہی نہیں کرتی اس سے جنہوں نے دوپٹہ کیا ہوتا ہے بہت بہتر ہے۔ جنہوں نے دوپٹہ اپنے شولڈرز میں کیا ہوتا ہے اس کی نسبت اگر کسی نے سر پہ کیا ہوتا ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، اور کوئی ایسی ہے جنہوں نے وہی دوپٹہ اپنے آپ کو ایسے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بال نظر نہیں آتا، الحمدللہ وہ اس سے بھی زیادہ اچھے لیول پہ ہے۔ دیکھیں لیکن مسئلہ اپریشیٹ کرنا چاہیے نا کہ الحمدللہ دوپٹہ کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، وہ بھی ہیں جنہوں نے دوپٹہ ہی اتارا ہوا، ان سے کمپیئر کرو تو یہ بہت اچھی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر الحمدللہ وہ ہدایت کی روشنی ان کے اندر موجود ہے، بس انہوں نے ان پر عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہم سمیت سب پہ کہ ہم اس پر عمل کریں گے، بڑے پراؤڈلی کر کے کریں گے، کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارنی ہے، ہم نے دنیا کے لیے نہیں کرنی، اور دنیا میں کبھی بھی کوئی اللہ کو حکم
دنیا داری کو ڈسٹرب کر رہا ہے نا، اٹس مین یہ دنیا داری ہمیں غلط ٹریک پر لے کر جا رہی ہے. ہمیں فوراً ایکٹیو ہو جانا چاہیے. ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے. انسان کبھی گمراہی میں نہیں جا سکتا. جہاں پہ کلیش ہوتا ہے نا دنیا اور دین کے معاملے میں، فوراً دنیا کے اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے. ہم تو لاجک پیش کرتے نہیں، دیکھیں اتنی سختی نہیں اسلام میں، کچھ نہیں ہو جاتا ہے، سب کچھ کرے، ایک ساری تو ننگا ہے، مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے. ایسے فضول قسم کے لاجک نہیں ہے. یا تو ہے اسلام میں یا تو نہیں ہے، یا تو اللہ کو حکم ماننا ہے یا نافرمانی کرنی ہے یا فرمانبرداری کرنی ہے. تیسرا اللہ نے کوئی آپشن نہیں دیا ہوا ہے. یہ ہم لوگ اپنے آپ کو خود ہی دھوکہ دیتے ہیں. پھر ہم کسی ایسے کو سن لیتے ہیں جو کہتا ہے جو آپشن دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کر لو. بھائی ہم خود قرآن پاک پڑھے، خود حدیث پڑھے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا نا کہ حدیث کھلم کھلا میں بتا رہی ہیں اور اتھینٹک حدیث ہے، لیکن ہم پڑھنے کی توفیق ہی نہیں کرتے. اب آیت نمبر 157 میں ہے، وہی لوگ ہیں کہ ان پر عنایات ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، اور وہی لوگ ہی سب ہدایت یافتہ ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے درود ہے، رحمت ہے. صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، ان کے لیے بخشش، ہدایت اور رحمت ہوتی ہے. الحمدللہ. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ بتا رہا ہے نا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو تم لوگوں کو میری طرف سے ہدایت مل جائے گی، تم لوگوں کی آخرت سدھر جائے گی. اللہ نے سب طریقے بتا دیے. اب دیکھیں ہمارے بچے کالجز میں، یونیورسٹیز میں جا کے پوری دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات پاگل ہوئے رہتے ہیں، ایگزامز کی تیاری کر رہے ہو تو انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ کویسچنز کیا آنے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمیں تو اللہ نے سب کچھ بتا دیا کہ یہ کویسچنز ہیں، آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ ان کے آنسرز ہیں، اس طرح آپ نے عمل کرنا ہے. اس کے باوجود ہم کیوں فیل ہو جائیں؟ دیکھیں یہ تھوڑا سا ہم اس پوائنٹ پہ زور دیں اور غور کریں نا تو ہم اپنی زندگی کو بہت اچھی طرح دین کے مطابق گزار سکتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں دنیا میں انسان کو ہزاروں پریشانیاں ملتی ہیں، غم اور خوشی ساتھ ساتھ چلتی ہے. جیسے دن کے بعد رات اور رات کے بعد صبح ہوتی ہے نا، اسی طرح دیکھیں غم کے بعد پریشانی کے بعد انشاءاللہ خوشیاں بھی ملتی ہیں، اور خوشیوں کے بعد غم بھی آتے ہیں. یہ تو انسان بیلنس ہے نا زندگی، ہمیشہ ایک ہی موڈ نہیں چلتا، ہمیشہ خوشیاں نہیں رہتی، ہمیشہ غم نہیں رہتے. یہ چینجز آتی رہتی ہیں انسان کی زندگی میں. لیکن جب بھی کوئی مصیبت آئے نا، کبھی بھی کوشش کرنی چاہیے اپنی زبان سے یا اپنے اعزاز سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں یا کوئی ایسا کام نہ کر لیں جو شریعت کے خلاف ہو. جیسے انسان ہوتا ہے نا اپنی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں شکوے شکایات شروع کر دیتا ہے، سینہ پیٹنا شروع کر دیتا ہے، اپنا گریبان چاک کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت اور صبر کی تلقین دے، آمین. اب آیت نمبر 158 میں ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں کوئی گناہ اس پر، یہ کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، اور جو خوشی سے کرے کوئی نیکی تو بے شک اللہ قدردان علم والا ہے. اب دیکھیں پیچھے صبر اور صابرین کا بیان ہوا ہے. اب یہاں پہ آپ صبر کے ایک مشہور واقعہ بیان ہو رہا ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو وہ مکہ میں لے گئے تھے، اور وہاں انہوں نے صفا اور مرمہ والے، وہ اس ٹائم وہ بالکل ویران ایریا تھا نا، اللہ کے حکم سے وہ انہیں وہاں پہ چھوڑ گئے تھے. ظاہر ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت تھی، یہیں سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلنی تھی، پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانا تھا جو آخری نبی بن کر دنیا پہ آئے. اب یہاں پہ کیا تھا کہ جس ٹائم حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہاں پہ پہاڑوں کے درمیان یہ مقام تھا، یہاں پہ انہوں نے اپنی سکونت اختیار کر لی تھی. اس وقت یہ مقام بہت بنجر تھا، ظاہرہ کوئی سبزہ نہیں تھا، کوئی پانی نہیں تھا، کوئی سامان کھانے پینے کو ادھر نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت کم عمر تھے، انہیں پیاس لگی، اور جب پیاس کی شدت اس حد تک زیادہ ہو گئی تھی کہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بے تاب ہو گئے، کوہ صفا پر تشریف لے گئی. وہاں پہ پانی انہیں نہ ملا تو وہ اتر کر نیچے کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی. اسی طرح وہ ماں تڑپ کے
وہ پانی کی تلاش میں وہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، وہ انہوں نے 7 چکر وہاں پہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جلوہ دکھایا۔ کیسا جلوہ دکھایا کہ غیب سے ایک چشمہ پھوٹا، الحمدللہ زمزم کا چشمہ وہاں سے نمودار ہوا، ان کے صبر اور اخلاص کی برکت سے، ان کے اس اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو یہ ایک مقبول بارگاہ بنا دیا گیا۔ ان دونوں پہاڑوں کو قبولیت دعا کا مقام بھی بنا دیا گیا۔ اس واقعے کا ذکر انشاءاللہ سورہ ابراہیم میں آئے گا۔ یعنی دیکھیے کتنا، اب یہ صبر ہی تھا نا، کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں چھوڑا تھا، وہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی انسان، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی کھانا پینا کچھ بھی نہیں تھا۔ بس حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور وہ بھی بہت چھوٹے تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ کچھ نہیں بولی۔ وہاں پہ ظاہر ہے پھر جب کھانا پینا نہ ملا، پیاس لگی، وہ ماں تھی، وہ تڑپی، صفا سے مروہ انہوں نے چکر لگائے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمزم دے دیا۔ اب ایسے ہے کہ دیکھیں یہ یہاں پہ کیا ہے، شاعر اللہ سے کیا مراد ہے، یہ دین کی نشانیاں مراد ہیں ان میں، چاہے یعنی اب دیکھیں کعبہ شریف ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، تینوں جمرات ہیں۔ جمرات کیا ہے، جن پر رمی کی جاتی ہے، یعنی شیطان کو گوٹیاں ماری جاتی ہیں، صفا اور مروہ ہے، منع ہے۔ اب یہ سب کیا ہے، یہ سب دین کی نشانیاں ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں۔ جیسے دیکھیں اب صفا اور مروہ پہاڑ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نشانی بن گئے نا۔ اب اسی صفا اور مروہ کی صحیح حج میں شامل ہو گئی، ایون عمرہ میں بھی یہ شامل ہو گئی۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ کہتے زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ پر 2 بت رکھے گئے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف تھا، اور جو بت مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ کفار جب صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے تو ان بتوں کو وہ تعظیماً ہاتھ پھیرتے تھے۔ پھر جس وقت اسلام آیا تو انہوں نے یہ بت توڑ دیے، لیکن چونکہ ظاہر ہے پہلے پرانے زمانے میں یہ فعل ہوتا رہا ہے، اس لیے مسلمانوں کو صفا اور مروہ کے درمیان جس وقت صحیح کرنا جو تھا وہ تھوڑا عجیب معلوم ہوتا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ کفار جو تھے وہ یہاں پہ وہ مشرکانہ فعل کرتے تھے نا، یعنی وہ بتوں کے وہ اسی طرح وہ چکر لگاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ان سے مشابہت ہو گئی ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ انہیں اطمینان دے رہے اور کہہ رہے کہ چونکہ تمہاری نیت خالص اللہ کی عبادت ہے، لہٰذا تم میں مشابہت کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح خانہ کعبہ کے اندر دیکھیں زمانے جاہلیت میں کفار نے کتنے بت رکھے ہوئے تھے، جس وقت اسلام آیا تو تمام بت اٹھا دیے گئے تھے۔ کعبہ شریف کا طواف درست رہا، ظاہر ہے وہ بھی شاعری دین میں سے ہی رہا۔ اسی طرح کفار کی جو بت پرستی تھی، صفا اور مروہ کے شاعری دین ہونے میں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی صفا اور مروہ کی جو صحیح ہے وہ دین کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی حج میں صحیح یعنی صفا اور مروہ کے 7 چکر آپ یہ سمجھ لیں کہ واجب ہے، اس کو اگر کوئی انسان چھوڑے گا نا تو دم دینا جو ہے اس پر واجب ہو جائے گا، یعنی اسے قربانی دینی پڑے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو تسلی دے رہے کہ جن کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو زمانے جاہلیت میں لوگ وہ صفا سے مروہ کی طرف چکر لگاتے ہوتے تھے وہ دین کا حصہ نہیں تھا، وہ تو لوگوں نے ویسے ہی شامل کر دیے تھے نا، خود ہی انہوں نے بت رکھ دیے تھے، اور پہلے وہ اس سے عبرت کے لیے لوگ جاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کی تعظیم لوگوں نے شروع کر دی تھی ان بتوں کی، لیکن حقیقت میں یہ دین ہے، دین کا حصہ، اور یہ تب سے نہیں آ رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ والا سلسلہ چل رہا تھا کہ اسی طرح صحیح ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو چکر ہیں 7 یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر حج ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اب آیت نمبر 159 اور 160 میں ہے، بے شک وہ لوگ جو سب چھپاتے ہیں اسے جو ہم نے نازل کیا واضح دلائل اور ہدایت کو اس کے بعد کہ ہم نے بیان کر دیا اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں، وہی لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر سب لعنت کرنے والے، مگر وہ لوگ جن سب نے توبہ کر لی اور سب نے اصلاح کر لی
اور بیان کر دیا سب نے، تو یہی لوگ ہیں کہ میں رجوع کرتا ہوں ان پر، اور میں ہی رجوع کرنے والا نہایت مہربان ہوں۔ اب اس آیت میں علماء یہود کا سب سے بڑا قصور بتایا جا رہا ہے۔ ان کا قصور کیا تھا کہ اللہ کی کتاب کے علم کی اشاعت کرنے کی بجائے وہ کیا کرتے تھے، وہ باتیں چھپاتے تھے۔ عام جو عوام تھے انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا کیا حکم آئے ہوئے ہیں۔ ایون جس وقت زمانے جاہلیت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں بہت زیادہ پھیل گئی تھی، تو علماء کو سب کچھ معلوم تھا نا۔ دیکھیے علماء کو معلوم تھا کہ توریت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پراپر نشانیاں بتا دی گئی تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سب کچھ چھپایا۔ انہوں نے اپنی نئی نئی باتیں گھڑنا شروع ہو گئے تھے یہ لوگ۔ ایک ایسا وقت آیا تھا کہ جس وقت زمانے جاہلیت میں یہ لوگ اپنی گمراہیوں میں جا رہے تھے، تو علماء کو چاہیے تھا نا کہ ان کی وہ اصلاح کرتے، کیونکہ انہیں تو سارا کچھ معلوم تھا، تو ریت میں آ گیا تھا سب کچھ، ہدایات آ گئی تھی، احکام آ گئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کی اصلاح نہیں کی، بلکہ عوام میں اپنی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ہر اس ضلالت کو، ہر اس بدعت کو جس کا رواج وہاں پہ بہت عام ہو جاتا تھا، وہ اپنے قول اور عمل سے نا وہ الٹی سنت جواز عطا کرتے شروع ہو گئے تھے وہ لوگ۔ یعنی وہ اس کو نا ایک سنت بنا کر پیش کرتے کہ ٹھیک ہے یہ ایسا ہی ہے، یہ آپ لوگ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی سے بچنے کی تاکید کر رہا ہے تمام مسلمانوں کو، اور دنیا کی ہدایت کا کام جس امت کے سپرد کیا جائے نا، اس کا فرض کیا ہوتا ہے، اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، نہ کہ یہ کہ وہ بخیل بن کر، جیسے ایک مال کو وہ چھپاتا ہے نا بخیل انسان، ایسا بخیل بن کے آپ اس ہدایات کو چھپاؤ۔ دیکھیں ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کے نا تو باقی بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیں، ہم اپنا لائف سٹائل ہی دیکھیں نا، تو ہم بہت کچھ بخیل بن کے بہت کچھ چھپا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے پردہ کرنا ہے، اپنے جسم کو کور کرنا ہے، اپنی باڈی کی شیپ عورتوں نے نہیں دکھانی، بہت سا گناہ ہے۔ ہماری ڈریسنگ کتنی بے حیا ہوتی ہے، ہمارے کپڑے وہ ہوتے ہیں، ہماری سے باڈی ساری نظر آ رہی ہوتی ہے۔ سلیوز اگر نیچے سلپ بھی پہنتے ہیں تو نیچے وہ سلیو لیس ہوتی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ چل رہا ہے، یعنی ہم اندازہ لگائے ہم بھی تو وہی ہدایات کو چھپا رہے ہیں نا۔ معلوم ہے نا، بے شک بہت سے لوگوں نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا، احادیث کو نہیں پڑھا غور سے، لیکن اتنا تو ہر مسلمان کو معلوم ہے نا کہ ایک عورت کو اپنا جسم کیسا چھپانا ہے۔ یہ اللہ نے انسان عورت کے اندر یہ چیز ڈال دی کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کب وہ بے حیا لگ رہی ہے، کب وہ اٹریکٹیو لگ رہی ہے، اور کب وہ ایسی حلیے میں کہ الحمدللہ وہ سکیور ہے۔ یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر عورت جو ہے وہ اپنے لیے سیف سائڈ ڈھونڈتے نہیں، سب کچھ کریں، بس یہی نہیں، بس یہی نہیں چلتا نا اسلام میں۔ بار بار دیکھیں میں اس چیز پہ آپ لوگوں کو زور دیتی ہوں، میں اپنے آپ کو بھی ایون سمجھاتی ہوں، اس چیز پہ بس نہیں چلتا۔ اب کھلے کپڑے پہنو جس میں باڈی کی شیپ نظر نہ آئے۔ دیکھیں اللہ نے انسان ایک عورت کے لیے مرد کون بنایا، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، میاں ہے۔ اب دنیا کا ہر فیشن کرو میاں کے سامنے کرو نا، اب غیر مردوں کے لیے کیوں کرو؟ آپ ایک دوسری عورت سے تعریف کروانے کے لیے محنت کر کے گناہ کیوں لو؟ آپ تعریف اپنے میاں سے کرواؤ۔ آپ اپنے ایسے اچھے اعمال لے کر آؤ کہ اعمال کی تعریف ہونی چاہیے، نہ کہ حلیے کی تعریف ہونی چاہیے، کیونکہ شیطانی جتنے کام ہیں نا وہ صرف اوپر اوپر سے ان کی تعریف ہوتی ہے۔ انسان کو اپنے عمل خوبصورت بنانے چاہیے، نہ کہ اپنے اپیرنس پہ اتنا زور دو کہ وہ شیطانی کام بن جائے اور لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے رہے۔ وہ اپریسیشن نہیں ہوتی، وہ شیطانی ایک جال ہوتا ہے جس کے اندر ایک عورت پھنستی جاتی ہے۔ اور آج تو میں کہتی ہوں ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، لیکن 99.9% لیڈیز جو ہے نا اس شیطانی جال میں پھنسی ہوئی ہیں۔ ان کی بس یہی کوشش ہے کہ ہم نے سب سے خوبصورت ظاہر، اس سے ملنا کسی کو بھی یقین کرے کچھ نہیں ملتا، صرف شیطان کو خوش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو چھوٹی سی کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی راہ میں قبول فرمائے، میرے لیے، آپ کے لیے، اسپیشل ہمارے والدین کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اگر اس میں بولنے میں، اس کو سمجھنے میں، پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی لفظ غلط نکل گیا ہو، یا جذبات میں کوئی سینٹنس غلط نکل گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے اور ہم سب کے علموں میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔